अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर थोड़ा सा इन द बिगिनिंग अमेरिका भी है कि स्टैंडिंग कमेटी ने, फॉरेन रिलेशन की कमेटी ने कांग्रेस में फाइनली डोनाल्ड लू को, जो साल में रूटीन में 2 बार आते हैं अंडर सेक्रेटरी, मगर पोस्ट इलेक्शन पाकिस्तान के हवाले से कि क्या इम्पैक्ट होंगे उस पर गुफ्तगू होगी और 20 मार्च को इजलास तलब कर लिया गया है। तो पीटीआई, जिसमें हमारे बहुत से दोस्त शामिल हैं, बहुत खुश हैं कि बस क़यामत बर्पा होने जा रही है। कुछ नहीं होना है। साइफर के हवाले से एक आध सवाल होगा, वो उसका प्रॉपर जवाब दे देंगे जो स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस ऑलरेडी देते रहे दर्जनों ने, सैकड़ों बार। तो ये चाय की प्याली में तूफान साबित होगा, नथिंग एल्स। इस पर इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक अहम वाक़या ये हुआ है न्यूयॉर्क में कि जी फर्स्ट रमज़ान को टम्परेचर कोई 5 था मेरे ख्याल में, उस दिन 6 रोज़े इफ्तार के बाद, इशा की नमाज के बाद, इफ्तारी करना चाहिए उसके फ़ौरन बाद इशा की नमाज में तरावी का एहतमाम किया गया टाइम स्क्वायर पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट आप कह सकते हैं। शदीद सर्दी और माहौल एतराफ़ का, नारे दुनिया में जो हैं और जो मामलात हैं उसमें मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मुझे 40-42 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, मैंने कभी किसी यहूदी को सड़क पर इबादत करते नहीं देखा, मैंने किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा, किसी हिंदू को नहीं देखा, कोई ऐसा प्रोसेशन नहीं देखा जिसमें मैं ये कहूँ कि जनाब मुसलमान बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कभी टैक्सी पे चढ़ कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी मेन सड़क के ऊपर जाऊँ चादर बिछाकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। इसे लोग क्यों नहीं एड्रेस करते, जो इस्लाम के उलमाए कराम हैं, मज़ाहिब के, हमारे मज़हब के, और ये क्यों नहीं बताते कि ये नमूद व नुमाइश और इस तरह के जब इख्तलाफात भी मौजूद हों उसमें ये हरकतें एक दूसरे से बेदारी को हवा देती हैं, इसका फ़ायदा नहीं निकलता, रिज़ल्ट नहीं निकलता। और क्या बताना है, ये अल्लाह का और इंसान का ज़ाती मामला है। इबादत जो है, आप एक सड़क घेर के जहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं, तुमने दिखाना है कि हम मुसलमान हैं। और हिंदुस्तान में जिस तरीके से एक सिपाही ने नमाज पढ़ते मुसलमानों को लाते मारी, उनकी बट पर, उनकी कमर पर, उनको झंझोड़ा, बहुत इंतहाई घटिया तरीन इक़दाम था। जितनी मजम्मत की जाए कम है। मगर फिर सवाल वही होता है कि आपने सड़क पर नमाज क्यों पढ़नी है, इसकी रीज़निंग बता दें। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप घर में पढ़ लें। अगर जुम्मे की नमाज आप मस्जिद में पढ़ रहे हैं और जगह नहीं है आपके पास, आपने सड़क पर ही उतरना है, तो आप 3 नमाजें कर लें, 4 नमाजें कर लें। आप मौका क्यों देते हैं? मेरी समझ से तो ये बाहर है। मैं तो नहीं समझता कि इस नमूद व नुमाइश की किसी मज़हब को भी जरूरत हो सकती है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब और KPK के प्राइम चीफ मिनिस्टर अमीन गंडापुर के दरमियान फाइनली मुलाकात हो गई और वफाक ने KPK के सारे मुतालबात मान लिए। मफाहमत का पहला रास्ता खुला और ख़ुद अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, मुझे टीम बनाने का हक़ दिया गया है कि मैं जैसी चाहूँ टीम बनाऊँ, और जो वाजिबात हैं बिजली के हवाले से और दूसरे, वो सारे भी ग्रेजुअली अदा किए जाएंगे। और हम वफाक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम इकॉनमी के लिए काम करना चाहते हैं। हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की कोई मखासमत और या कोई चपकलेश और कोई वो नहीं पैदा करना चाहते, रुकावटें, विच इज़ वेरी गुड साइन। फिर आपने सुन लिया होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने रिजर्व सीट्स के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्टिकल के 104 में जो है उससे तो हम सरकार पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से इत्तफाक करते हैं कि जब एक पार्टी ने कोई सीट ही नहीं ली, उसने पहले से कोई लिस्ट ही रिजर्व सीट की नहीं दी, तो उसे कैसे दिया जा सकता है। मगर जिस तरह से बंदरबाट हुई बाद में, वो क्वेश्चनेबल है। और इसके लिए बेहतर यह है कि ये मामला उठाकर पार्लियामेंट को ही भेज दिया जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को नहीं, पार्लियामेंट को, कि वो आपस में डिसाइड कर लें। पार्लियामेंट में जो डिसाइड होगा आपको दूर से नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि जो तकसीम है, जो गहरी तकसीम है,
جو تعصب ہے، جو آپس میں بیزاری نفرت ہے، اس میں جو فیصلہ ہوگا مگر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ پھر ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، عمر ایوب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب ہیں، راجہ سلطان وٹ ایور جو بھی ان کا نام ہے، انہیں کینیڈا بھیجا جا رہا ہے سفیر بنا کر۔ نام بھی تو دینا ہے نا۔ خان صاحب نے ان کو لگایا تھا جو بڑا ایماندار، بڑا اچھا، بہت برسوں سے یہ بات میں لکھتا آ رہا ہوں، بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ بیجنگ، لندن، دہلی اور واشنگٹن، نیو یارک اور اس طرح کے یہ جو ایمبیسیز ہیں، اور پاکستان میں یہ الیکشن کمشنر، ایف آئی اے، مطلب سب کچھ وہی کنٹرول کرتے ہیں نا، تو ان کے خاص بندے آتے ہیں، اور نہیں بھی آتے ہیں، آپ لگائیں، میں لگاؤں، کوئی بھی لگائے، وہ فائنلی ان سے جڑ جاتے ہیں، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ وہاں بہتا ہے۔ تو ایسے میں کسی ایمانداری کی، ضمیر کی بات کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ جان سب کو پیاری ہے، اور دنیا میں جو اکثریت ہے وہ اس لیے خاموش رہتی ہے کہ جو مائنارٹیز، اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، سب کچھ اس کا ہوتا ہے، تو وہ جیسے چاہے کہ میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، تو خاموشی رہنا پڑتا ہے۔ باغی کمی ہوتے ہیں نا۔ وہ کل میں ایک انڈیا کا ایک ولاگ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ رام مندر پر ہندو 550 سال خاموش رہے، جب بابری مسجد آ کے بنائی بابر نے اور رام مندر گرایا، ایک بھی نہیں بولا، جب تک کہ پوری ریاست ہاتھ نہیں لگ گئی، اپنی فوج نہیں بنا لی اور مسلمانوں کو کمزور نہیں کر دیا اپنے خطے میں، اس وقت تک بولا کوئی نہیں۔ اور یہ سردار صاحب تھے جو یہ بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جبکہ سرداروں نے جب گردوارہ پر ہمارے حملہ کیا، ٹیمپل پہ ہم نے قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اندرا گاندھی نے جو کیا اس کو بھی ہمارے لوگوں نے اڑا دیا، مگر یہ خاموش پڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ اور رام مندر کے بارے میں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جہاں رام کو بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے یا پیدا ہوئے تھے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، جو مندر ہے وہ 3 کلومیٹر دور بنا ہے، اور قربانی دی نچلی ذات کے لوگوں نے اس پوری مہم میں۔ 90s اگر آپ چیک کریں تو ایک موچی کو دکھایا ہے کہ جو جھنڈا گاڑ رہا ہے سب سے آگے رام مندر کے علاقے میں، ایودھیا میں، وہ موچی ہے اور آج بھی جوتے سی رہا ہے۔ اور جو رام مندر جو بنا ہے اس کی جو ٹرسٹی بورڈ ہے اس میں 8 برہمن ہے، وہ ARCP کہلاتے ہیں، جو شیڈول کاسٹ ہے، مجھے نہیں پتا، یہ قربانیاں ان کی تھیں، مگر برہمن جو ہے نا 8 ہیں، 9 میں سے ٹوٹل جو بورڈ بنا ہے، ٹرسٹی بورڈ ہے، آرگنائزنگ بورڈ واٹ ایور، اس میں 8 پنڈت ہیں۔ تو طاقت جہاں بہتی ہے، یاد رکھیں سب کچھ وہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، بظاہر تو کہا جا رہا ہے نا IMF آ گیا ہے پاکستان، وہ کہہ رہا ہے جناب زرعی ٹیکس بھی لگائیں، اور یہ جو ریئلٹی اسٹیٹ ٹیکس ہے اس کے حوالے ریل اسٹیٹ جو ہے اس کو ریگولیٹ کریں، اس کو ریفارم اس کی کریں اور اس کو فریم میں لے کر آئیں حکومت کے۔ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا نا کہ بس 20 کروڑ کی کوٹھی ہے، پیپروں میں 2 کروڑ شو ہوتی ہے تاکہ ٹیکس 2 کروڑ پہ دیا جائے، دونوں پارٹیاں جو ٹیکس دیتی ہیں۔ تو اس پہ بھی میں ایک دلچسپ واقعہ کہوں گا، وہاں پر کمیٹی بنائی ہے اخراجات کم کرنے کے لیے حکومتی، محترم جناب شہباز شریف صاحب نے۔ اچھا، ایک طرف تو کمیٹی بنی ہے، اچھا کمیٹی کے لیے میں 100 بار یہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ نواز شریف سے آج جاتی عمرہ میں نے جو پرسن ٹو پرسن انٹرویو کیا تھا تو اس میں کمیٹی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کمیٹیاں بنتی ہیں اس لیے کہ مٹی پاؤ، ان کا کبھی کوئی رزلٹ نہیں آتا۔ تو ایک طرف کمیٹی بن رہی، دوسری طرف خبر آ رہی ہے کہ بیٹی اور جو بھتیجی ہے چیف منسٹر پنجاب، وہ جاتی عمرہ سے لاہور شہر اپنے دفتر ہیلی کاپٹر پہ آیا کر لی گی، جیسے خان صاحب آتے تھے، اور اب وہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ مرسڈیز بلٹ پروف، اس کے ٹائر بدلنے کے لیے، اس کا میٹ شیٹ سب بدلنے کے لیے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے مانگے گئے۔ یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، یہ قرض پر جو پیتے ہیں اور کھاتے ہیں کہ پورا ملک قرض پہ چل رہا ہے، مگر عیاشیاں بند نہیں ہوئی، نہ ہوں گی۔ وہ کس سے جان کو خطرہ ہے؟ اگر اتنا خطرہ ہے تو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلڈ پروف میں چلیں گے، پیچھے پھر 12 گاڑیاں اور چلیں گی،
ان اخراجات کا میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کو چاہیے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں نا، اس میں بھی ایک شرط لگا دے کہ ہماری اپروول چاہیے ہوگی کہ کتنا پیٹرول دیا جائے گا اور کتنی گیس دی جائے گی، کتنی بجلی دی جائے گی، کتنی گاڑیاں آئیں گی، کون سی گاڑیاں آئیں گی. ٹویوٹا کرولا بھی بلڈ پروف ہو سکتی ہے، جو آپ کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے تو آپ کو اس عہدے پہ آنا نہیں چاہیے. یورپ امریکہ میں تو سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، میکڈونلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو پورا پروٹوکول چاہیے، کیونکہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشیا بینک ہے، یا نہیں تو کچھ خطے میں جنگ کروا لیں گے مال بنانے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. آپ بھول جائیے کہ اس ملک کی کبھی کوئی گورننس ہو سکتی ہے. آپ روزانہ سن رہے ہیں نا جو حادثات ہو رہے ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک، پنجاب کے IG پہ جو الزامات ہیں، جس پوری طریقے سے تھانوں میں لوگوں کے ساتھ جاتی ہوئی. ابھی کسی کیس میں نا، کوئی اغوا کا کیس ہے، اس میں مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کچھ. وہ منشی جو پھرا کرتا تھا، IG کہلاتا تھا مگر منشی بن کے پھرتا تھا نگرانوں کے دور میں. اب اس کے لیے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ اس کو کہیں دھکا دیں، یہاں سے روانہ کریں. لیکن دھکا تو بہت لوگوں کو پڑے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں میں بھی لوگ ادھر ادھر ہوں گے، اور کچھ اور بڑے عہدوں پہ، جیسے سلطان راجہ کا آپ نے سنا کہ کینیڈا بنے سفیر بنا کے، پتہ نہیں بھیج رہے نہیں بھیج رہے، مگر ایسا ہی ہوگا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو میں نے چیزیں لکھ کے رکھی ہیں ان میں سے دیکھ لوں میں آپ کو کہ ہاں، میں آپ کو گورننس بتا رہا تھا اس ملک کی. ہمارے ایک دوست ہیں نیو یارک سے، وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی کہ کوئی مکان، کوئی اپارٹمنٹ کرائے پہ لے لیں. 1.5 ماہ کی کوشش کے بعد ایک ان کو مکان پسند آیا، اس کا کرایہ اور آیا، انہوں نے ایگری کر لیا. بتایا کہ یہ 6 مہینے کا ایڈوانس ہوگا، 1 مہینے کا کرنٹ ہوگا، 1 مہینے کا کمیشن ہوگا. جبکہ امریکہ میں تو 1 مہینے کا ایڈوانس، 1 مہینے کا ایٹ دا موسٹ، 1 مہینے کا ایٹ دا موسٹ کیا 1 مہینے کا ایڈوانس ہوتا ہے، 1 مہینے کا کرنٹ ہوتا ہے. اور کمیشن جو ہے ریلٹر کا، جو میری معلومات ہیں، وہ مالک مکان دیتا ہے. اب 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے رینٹ کے بعد طے ہوا، جب بیٹھے تو ان کا جی 4 گواہ بھی لے کر آئے جن کی ہم معلومات لیں گے، اپنی فیملی سے ہمیں ملائیں. تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ ہم مکان کرائے پہ لینے آئے تھے، رشتہ کرنے نہیں آئے تھے. تو ان کا دیکھیں آپ برا نہیں مانے، ہمارے پچھلے کرایہ دار ہمارے کوئی 8-9 لاکھ روپے لے کر بھاگ گئے، 10 لاکھ روپے. اور یہاں کوئی نظام تو ہے نہیں کہ عدالت چلے جائے. عدالت میں رجسٹرار کو 50,000 روپے دے کے آپ کو معاملہ آگے بڑھا سکتے ہیں، آپ کی پیشی نہیں لگنے دیں گے. جیسے میرے ایک 2 جاننے والے ہیں یہاں نیو یارک میں، کلفٹن میں، ان کا اپارٹمنٹ تھا جو 5-6 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے. ایک صاحب اپنی دوسری بیوی کو وہاں انہوں نے رکھا کوئی 4-3.5 سال، اور کوئی 35 لاکھ روپے کے قریب، 40 لاکھ روپے تقریباً رینٹ لے کر بھاگ گیا. تو ان کی بیوی نے بتایا کہ اس بندے نے جب سے مجھ سے شادی کی ہے وہ یہی کرتا ہے، کسی جگہ 3 مہینے رکھتا ہے، کہیں 3 سال رکھتا ہے، کہیں 2 سال رکھتا ہے، 7-8 سال نکال دیے، کسی کو رینٹ نہیں دیتا. کیونکہ اگر کوئی عدالت جاتا ہے تو وہ رجسٹرار کو اور وہاں کے مورر کو جو بھی ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کے وہ پیشی نہیں لگنے دیتا. اب آپ گھومتے رہو، ٹہلتے رہو. اب ایسے ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے آ سکتا ہے؟ سوچیے، ایسے ملک میں کوئی اعتبار آ سکتا ہے کسی کے اوپر؟ اچھا دیکھیں، لوگ ایک دوسرے سے ڈر گئے ہیں. دیکھیں، قانون انصاف کی عملداری ہو تو لوگ اپنی اوقات میں رہتے ہیں، اپنے مینرز میں رہتے ہیں. اوقات کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر میں کسی کے پیسے دباؤں تو عدالت چلا جائے گا. جیسے ایک بہت بڑے چینل کے مالک، نام نہیں لوں گا، اکثریت کو پتہ ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ دبئی میں 2 کروڑ روپے کا یا 1 کروڑ روپے کا چیک باؤنس ہو گیا تو ملک چھوڑنا پڑا تھا. لندن میں مرے وہ، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ بہت اربوں کھربوں پتی لوگ ایک چیک باؤنس ہونے پر فارغ کر دیے گئے تھے. دبئی میں صدیوں سے رہ رہے تھے، بلکہ کہنا چاہیے مطلب 20-25 سال سے رہ رہے تھے، اور ایک چیک باؤنس ہونے پر ملک چھوڑنا پڑ گیا. تو یہاں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے نا کہ ریاست، ہر ایک ادارہ ریاست کا جو ہے وہ ایک خود ریاست ہے، اس ریاست میں بھی درجنوں ریاست ہے. ایسے میں ملک چل سکتے ہیں، خاندان چل سکتے ہیں؟ اس پر غور کر لیں. اور پھر
بال بال قرض میں ہو اور نئے قرض کی تلاش کے لیے آپ گھوم رہے ہو, کوئی کام دھندا موجود نہ ہو. وہ ایک چینل بند ہوا ہے ٹولن پتہ نہیں سم تھنگ لائک جو ہے, وہ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. یہ عمران خان کے چاہنے والوں میں سے تھے. طاہر خورشید جو بزدار کا چیف سیکرٹری ہوا کرتا تھا پنجاب کا, اس کے داماد کی فیملی کا چینل تھا, کیونکہ عمران خان سے امید تھی کچھ مل جائے گا. ہم عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی. اب انہوں نے ریٹنگ کا جھوٹا الزام لگا کے کہ جناب وہ ریٹنگ کا سسٹم غلط ہے, فریڈم آف ایکسپریشن یہ وہ کر کے وہ بند کر دیا. تو ہر چیز جو ہے وہاں فراڈ بیس ہے. تو لوگوں نے ٹویٹر پر اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اشتہار نہیں ملے کیونکہ عمران خان سے امید تھی, اور یوتھیا چینل تھا پیور. یہ میں ان کی لینگویج بتا رہا ہوں کہ صرف عمران خان کے گن گاتا تھا. اچھا آپ نے یہ تو سمجھا ہوگا نا, یاد آ گیا مجھے کہ خان صاحب کی حفاظت کے لیے اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کے خلاف مشق ہوئی ہے کہ اگر ممکنہ کوئی دہشت گردی ہو تو اس سے کیسے نپٹا جائے. اس میں رینجر, پولیس, بم ڈسپوزل اسکواڈ, فائر بریگیڈ, کچھ 200-250 لوگوں نے 111 تو لکھا ہوا ہے, اور جو سارے ڈپارٹمنٹ ملا کے کچھ 250 اہلکاروں نے حصہ لیا اور خان صاحب کو کی حفاظت کو یقینی بنایا. جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب دن اڈیالہ میں نہیں ہے, بنیارہ پہنچا دیے گئے بیگم کے پاس. بیگم کو تو نہیں لے کر آئے وہ اڈیالہ. تو اس سچویشن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے, چل سکتا ہے, اور اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. روز اعلانات کیا ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے سارے وزیروں نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا. برات لینے سے انکار کریں نا, پروٹوکول لینے سے انکار کریں نا, تو سمجھ میں آئے. ایک ایک بندے کے پاس 4 عہدے ہیں, 6 عہدے ہیں, 5 دفتر ہیں, 8 گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, اور موجیں ہی موجیں ہیں. مطلب فوجیں ہی فوجیں ہیں اور موجیں ہی موجیں ہیں. اب اس میں اگر آپ کوئی توقع کرتے ہیں, وہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ نواز شریف کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر اپنے آپ میں نہیں رہے تو کسی وقت بھی خاتون کو جتوا دیا جائے گا ان کے مقابلے میں, جو اس وقت جیل میں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اور گجرانوالہ میں ری کاؤنٹنگ میں مسلم لیگ ان کو ایک سیٹ مل گئی ہے, کیونکہ لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ری کاؤنٹنگ کے لیے تھیلے دوبارہ سے بھرے جا چکے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کو وہ سیٹ ملی ہے. خرم دستگیر کو نہیں ملی, کیونکہ پیپلز اسٹیبلشمنٹ نے میک شور کیا کہ جو نواز شریف کے ساتھی ہیں, نواز شریف تو پلاننگ کر رہے تھے کہ شہباز شریف کے لوگوں کو ہروائیں گے, مگر انہوں نے سب نواز شریف کے لوگ ہروا دیے. رانا ثناء اللہ, خرم دستگیر, یہ سارے لوگ نواز شریف کے تھے نا. اچھا آپ نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ نے خود انکار کیا کہ کوئی وہ وزارت لیں گے, وہ وزارت نہیں لینا چاہتے. انہوں نے صاف نواز شریف کو کہہ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو اس کے بعد فیصلے ہوئے کہ جناب وزیر داخلہ محسن نقوی کو, حالانکہ یہ لیپ اپ ہوتی ہے, محسن نقوی کی رشتہ داری ہے آرمی چیف کے گھر میں, اور اہلیت نہیں رشتہ داری کام آتی ہے. مشرف کے دور میں بھی یہی تھا, جالک کے دور میں بھی یہی تھا. آرمی چیف ہی کنگ ہوتا ہے آپ کے ملک کا, وہی سارے فیصلے کرتا ہے. اور یہ تو اب سب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے کہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. مگر نواز شریف جیسے لوگ زندہ ہیں نا جمہوریت کے منہ پہ کالک پوچھنے کے لیے کہ بس مجھے وزیر اعظم بنا دو. آج کے لیے اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.